फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और फवाद साहब, अब चूँकि मुलाकातें जो लंदन में हो रही हैं वहाँ से तो बड़ा क्लियर पैगाम आ चुका है कि ना किसी की ब्लैक मेलिंग में आएंगे और ना ही अर्ली इंतखाबात होंगे। जो मुशावरत हुई है मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ की लंदन में, उसमें तो बड़ा क्लियर इस चीज़ पर इतफाक हो गया है। तो आपकी तरफ से तो 2 हफ्ते की डेडलाइन दी गई थी कि 2 हफ्ते के अंदर बातचीत कर लें, नहीं तो फाइनल कॉल दी जाएगी। तो इस पर मरियम औरंगजेब साहिबा ने बता दिया कि लंदन में क्या फैसले हुए। सर आप ही सुन लें। सियासी अदम इस्तेहकाम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम है। इंतखाबात वाज़िया तौर पर यह कहा जा चुका है कि अपने वक्त पर होंगे। जो आईनी वक्त तयन है इंतखाबात का, उसके मुताबिक होंगे। किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं हो सकते। जी फवाद चौधरी साहब, ये तो अब बता दिया है मरियम औरंगजेब ने कि लंदन के अंदर क्या फैसले हुए। कोई अर्ली इंतखाबात नहीं हो रहे, ना वो आपकी ब्लैकमेलिंग में आ रहे हैं। आपने तो 2 हफ्ते की कॉल दी थी, तो क्या आप 2 हफ्ते इंतजार करेंगे मजीद, या फिर 2 हफ्ते से पहले पहले कॉल दे दी जाएगी लॉन्ग मार्च की? देखिए समर, बात यह है कि इंतखाबात को मरियम औरंगजेब ने या शहबाज शरीफ बेचारे तो नहीं कराने ना। ये तो जो पपेट्स हैं, इन बेचारों का क्या है ना। ये हुकूमत में आए खुद है, बकौल इनके अपने, ना जाना इन्होंने खुद है। सो इनके फैसलों की क्या हैसियत और अहमियत है। ये तो एक फैमिली क्लब की मीटिंग थी, उन्होंने कर ली है। ये जो 2 हफ्ते का बात है या 4 हफ्ते की बात है, ये जिन्होंने कराने हैं उनके लिए है, उनके सामने है बात। इन बेचारों को तो बस ऐसे बेचारे साइड पे बैठे दही खा रहे हैं, इनको क्या कहना। तो जिन्होंने करवाने हैं उनकी तरफ से आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि वो अर्ली इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं? कोई मुलाकातों का बड़ा चर्चा भी है आजकल। मेरा ख्याल है कि एक सोच तो जरूर है पाकिस्तान में। असल में इंतखाबात का मामला जो तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ में तो डिले भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या हमारी मईशत जो है वो इस तरह का जो डिले है, इस तरह का जो एक लिम्बो की कैफियत है, अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, वो बर्दाश्त कर पाएगी? तो लग नहीं रहा। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी देखा हो पहले, तो तमाम इनका एम्फेसिस ये था कि जी बस एक दफा IMF साइन हो जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल। IMF साइन होने के बाद $15 जो है वो अपनी कीमत बढ़ चुकी है उसकी। अब हमने स्कूक बॉन्ड की हमारी जो है वो दिसंबर में हमने पेमेंट करनी है, तो हमें नहीं पता रुपया किधर जाएगा। और जिस तरीके से एक बिल्कुल ही फ्री फॉल में है, स्टॉक मार्केट आपके सामने है। फिर इस वक्त तो पाकिस्तान में एक गंदम का बहरान पैदा हो गया, जो मैंने, अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखेंगे, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, मैंने बार बार बताया कि ये लोग यहाँ पे गंदम स्टॉक नहीं कर रहे और अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा गंदम का। उसके बाद आप देखिए कि जो तेल की, बिजली की कीमतें, 3 लाख आदमी पाकिस्तान में नौकरियों से महरूम हो चुका है और 6-8 महीनों में 10 लाख आदमी मजीद नौकरियों से महरूम हो रहा है। सो एक तरफ महंगाई ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ नौकरियां खत्म हो रही हैं, सस्टेनेबल नहीं है। सो ये किसी का नुकसान हमारा या आपका मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। और हमारा मानना यह है कि अगर इसको ज्यादा डिले करेंगे, हम इसलिए नहीं डिले करना चाहते कि फिर बिल्कुल ही गिरी हुई इकोनॉमी को आप उठाएंगे कैसे। वैसे वो क्या तो रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि हम मईशत पे हुकूमत के अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए मईशत पे? मईशत पे क्या बातचीत करने के लिए तैयार है? जब हम आपसे कह रहे थे कि रूस के साथ आप डील कर लें, तेल और बिजली सस्ती, ये गैस सस्ती कर लें 30%, उस वक्त इन्होंने अमेरिका की खुशामद में की नहीं। आप जब गए हैं और पुतिन साहब ने वही बात की है, आप कह रहे हैं कि हम ले लेंगे, बट अब तो पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया है। अब आप लेंगे भी तो क्या लेंगे। सो इनके फैसले डिलेड फैसले हैं, इनको पता नहीं। अभी तक आप देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर रोना शुरू कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर तकरीरों में रोना शुरू कर देते हैं। बट सवाल यह है कि इनका इकोनॉमिक एजेंडा है क्या जिसके ऊपर बातचीत हो। आखिर ये करना क्या चाहते हैं जिसके ऊपर बातचीत हो। अगर कोई सब्सटेंशियल चीज ले आए वो देख लेंगे, लेकिन हमने कहा है आप, और मुल्क में जो ये मुआशी अदम इस्तेहकाम है, ये तो सियासी अदम इस्तेहकाम का तोहफा है। और सियासी अदम इस्तेहकाम जिन्होंने पैदा किया है, वो अब देखेंगे कि इसको कैसे जो है बढ़ाना है। फवाद साहब, अब होगा क्या? आपने कहा कि इसी महीने में होना है, जो कुछ होना है अगले 1-2 हफ्तों के अंदर होगा। क्या करने क्या जा रहे हैं? लॉन्ग मार्च होगा? पाकिस्तान में एक राय बड़ी आम है कि एहतजाज से, धरनों से हुकूमतें नहीं जाया करती, या इस वक्त ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि आप अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे, जिन्हीं इंतखाबात की तरफ हालात को ले जाएंगे? क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा? पाकिस्तान में हमेशा एहतजाज से हुकूमतें गई हैं
اور بہت جو لانگ مارچز ہیں ان میں حکومتیں جو ہیں وہ فارغ ہوئی ہیں، اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ حکومت فارغ ہو جائے گی اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا صرف جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم فساد کے بغیر الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اگر آج پاکستان کے اندر عمران خان کال دے دیں اور اسلام آباد بلاک کر دیں اور ہر چیز جو ہے یہاں جامد ہو جائے گی، یہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ تو چل ہی نہیں سکتی. لیکن دوسری طرف جو ہے ہماری کوشش یہ ہے اور ہم جو پاورز ٹو بی ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ کردار ادا کریں اور پاکستان میں فساد کے بغیر ہم انتخابات کی طرف بڑھیں، کیونکہ فساد کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو ایک اور چوٹ لگے گا. تو اگر ایسا نہیں ہوتا جو آپ چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیل سینیریو تو یہ ہو گیا نا، اگر ورسٹ کیس سینیریو پھر کیا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ پھر لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد میں آ کے بیٹھیں گے. یہاں مولانا فضل الرحمان دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکیم رانا ثناء اللہ بیٹھا یہاں پہ استقبال کے لیے ڈنڈا لے کے، وہ نہیں گھسنے دے گا اسلام آباد میں. تو پھر کیا محاصرہ ہو جائے گا اسلام آباد کا، اسلام آباد کے باہر آ کے بیٹھ جائیں گے؟ حکیم شکیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بیچارے تو جو ہیں ان کا کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بڑی سیدھی بات ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں افورڈ کر سکتے ہیں مزید اس طرح سے آگے جانا، یا انہوں نے پاکستان کو ایک سیاسی استحکام کی طرف لے کے جانا ہے. جو ہمارے ادارے ہیں وہ انہوں نے اپنی ایک انالیسس کرنا ہے. ہم اداروں کے ساتھ اچھے کارڈیل ریلیشن شپ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں ادارے ایک پیج کے اوپر ہوں اور ہماری ان کے ساتھ تلخیاں پیدا نہ ہوں. اور یہ فیصلے جب وہ کر لیں گے پتہ چل جائے گا، نہیں کریں گے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا. یہ جو آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں، آج لاہور کی میٹنگ سے خبریں یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ خان صاحب نے نوٹس لیا اس چیز کا کہ پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہے ایسا معاملہ کوئی منع کیا گیا کہ کوئی بھی اس طرح سے پارٹی پالیسی کے بغیر جو ہے کسی سے رابطے نہ کرے، ملاقاتیں نہ کرے؟ جی بالکل، یہ واضح پالیسی پہلے بھی خان صاحب بھی دے چکے ہیں اور بات ہو چکی ہے کہ کور کمیٹی کے اندر بھی یہ ہوا تھا. جی کور کمیٹی میں بھی بات بالکل واضح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پارٹی اجازت نہ دیں کسی شخص کو انڈیویجولی جو ہے وہ رابطے ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں ملاقاتیں پارٹی کے اندر؟ یعنی کہ کسی اور مشن کے تحت کر رہے ہیں یا پھر مشن وہی ہے جو خان صاحب کا، یا مختلف ہے ان کا ارادہ مشن؟ دیکھیں تعلقات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اس کو فی الحال آپس سے پش ڈال دیں اور جو پارٹی پالیسی ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ جم کے کھڑے ہوں. یہ فیصل واڈا بھی بڑے دعوے کرتے رہے ملاقاتوں کے کہ میں بڑے رابطے میں ہوں، آگے پیچھے وہ یہ پورٹریٹ کرتے رہے کہ میں اس وقت برج کا رول پلے کر رہا ہوں، یہ سارا جو خان صاحب کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. لیکن ہم اس کو ناموں میں نہیں پڑھتے، لیکن دیکھیے پاکستان میں ہمیں سول ملٹری بیلنس لانے کی بھی ضرورت ہے. یہ جو ہماری جو کیسے آئے گا وہ رول اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، جو ایک بہت اوور ریچ ہے پالیٹکس میں، یہ اداروں نے خود بھی اپنا انالیسس کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ دیکھیں ایک وقت تھا جب ہوتا یہ تھا کہ انفارمیشن کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کی منوپلی ہوتی تھی. اب یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے بعد آپ کی وہ منوپلی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے ماڈرن دنیا کے ماڈرن تقاضوں کے مطابق اپنا رول جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے. اب وہ یہ تو دیکھیے نا، ہم جوڈیشری کو یا فوج کو تو نہیں بتا سکتے، یہ تو وہ تو خود بھی عقل مند لوگ ہیں اور فرینکلی وہ طاقتور لوگ بھی ہیں، تو وہ شاید ہماری رائے کو تو اہمیت نہ دیں، لیکن دس از فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس کے اوپر ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ماڈرن جو ورڈ ہے اور ماڈرن میڈیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک بہت بڑا ہوا رول ہے سیاست میں، اس کو انہیں کم کرنا. تو فواد چودھری صاحب، یہ پچھلے ہفتے کی ملاقات کی ایک بڑا چرچہ ہے صحافتی حلقوں کے اندر، سیاسی حلقوں کے اندر، کہ ایوان صدر میں کوئی بڑی اہم ملاقات ہوئی خان صاحب کی ایک ریاستی ادارے کے سربراہ کے ساتھ. پھر اس کی تصدیق یا تردید آپ کریں گے اس کی کہ ملاقات ہوئی تو کیا بات چیت ہوئی اس میں؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ میں تردید کر سکتا ہوں. صحیح ہے. اچھا، پنجاب کے اندر چونکہ آپ خود آج پنجاب یعنی کہ لاہور میں تھے، خان صاحب نے ملاقاتیں بھی کی، کابینہ کے ارکان کے ساتھ ملے، اس کے ساتھ ساتھ پارٹی سے بھی ملے، ملاقاتیں جو ہوئیں پنجاب کی قیادت کے ساتھ اسلام آباد میں. تو یہ کیا ہے تبدیلی والا جو معاملہ چل رہا ہے پنجاب میں، حکومت کی تبدیلی کا معاملہ ہے، یہ کتنا یہ معاملہ سنجیدہ ہے، کتنا خطرناک ہے؟ واقعتاً کو بہت سیریس موو ہے پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی؟ لیکن یہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پنجاب حکومت کو زیادہ لمبا عرصہ چلانے کی نہ ہماری خواہش ہے
نہ ہی ہم اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ تبدیلی کی کوشش یا یہ وہ آ جانا کرنا وہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی ہمارا اس میں کوئی بہت بڑا اسٹیک ہے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ جلد از جلد ملک کو انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے، اور ان انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے پنجاب حکومت کا جو رول ہے وہ ہمارا مین کنسرن ہے، اور اس کے اوپر ہی بات چیت ہوئی ہے. ایم پی ایز جو ہیں ان کے علیحدہ معاملات ہیں، منسٹرز کے علیحدہ معاملات ہیں، اور جو پارٹی پالیسی ہے ہماری وہ ہم نے آج عمران خان نے خود کیبنٹ کو بھی دی ہے اور ممبرز کو بھی دی ہے، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اگلے انتخابات کی تیاری کریں. اور ابھی تک جو بھی کمزوریاں رہی ہیں پنجاب حکومت کی اور ممبران کی اور منسٹرز کی، یعنی وہ جو فائنل آپ کی طرف سے موو آنی ہے اس میں آپ تیار ہیں کہ پنجاب کی حکومت چھوڑنی پڑی تو وہ بھی چھوڑ دیں گے اسمبلی وہاں سے اور استعفے دے دیں گے؟ کے پی کے اندر سے بھی یہ جو مشاورت ایک 2 روز میں ہوئی ہے اس میں یہ آپشن بھی ڈسکس ہوا ہے؟ یہ آپشن ہے ہمارے پاس، بالکل یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ آپشن ہم بالکل وقت کے اوپر ہی استعمال کریں گے. اور ہم چاہتے یہی ہے کہ تمام جو ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ سنک ان ہوگی، اور 2 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی انشاءاللہ پولیٹیکل موو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو نظر آئے گی. اچھا، یہ ای سی پی میں بھی کل خان صاحب کا ہونا ہے، نائلی کے ریفرنس پہ سماعت ہونی ہے. اس کے علاوہ 22 تاریخ کو خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے معاملے پر بھی فرد جرم عائد ہونی ہے. خطرات ٹل گئے ہیں نائلی والے؟ جو بہت زیادہ خطرہ آپ کو لگ رہا، کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ معافی مانگنا چاہتے تھے اور شاید وہ معافی مانگ لیں گے 22 والی فرد جرم عائد ہونے پر، اس سے پہلے یا بعد میں، یا بھی ہے خطرہ کوئی نائلی کا کسی طرف سے؟ نہیں، اس کیس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کہ اس قسم کی ضرورت پڑے گی. اور ویسے بھی جو ججز ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ اس طرح کے ججز تو نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے پولیٹیشین کو اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کریں یا کچھ کریں. بس جو بھی اس میں ایک معاملہ ہے، مجھے امید ہے کہ وہ صلح صفائی سے ہم آگے اس میں بات چیت جو ہے وہ ہو جائے گا. -1 والا خطرہ ٹل گیا کیا؟ -1 کا بڑا چرچا تھا پچھلے ہفتے، وہ ٹل گیا کیا؟ -1 کے اوپر تو یہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن امکانہ بات ہے نا. آپ دیکھیے، آپ عمران خان کوئی نواز شریف تو نہیں ہے کہ جن کی پارٹی الیکشن ہار رہی تھی. ایک ان پاپولر لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرنا یا -1 کرنا علیحدہ بات ہے. ایک پاپولر لیڈر کو آپ ڈسکوالیفائی کریں گے، پارٹی اگلا الیکشن 2/3 سے جیت رہی ہے، وہ 3/4 سے جیتے گی، اور وہ پہلا کام کیا کرے گی؟ وہ اپنے لیڈر کو واپس لے کے آئے گی. لہٰذا یہ تو ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے. اس کو یہ تو جو بھی بزرگ مہر یہ مشورہ دے رہے ہیں ان کو تو اپنا دماغی چیک اپ کرانا چاہیے. صحیح. اور یہ آپ کی طرف سے کلیئر ہے، یو آر کانفیڈنٹ کہ جس چیز پہ آپ نے مشورہ دیا تھا نومبر کے والے سے حکومت کو، اس سے پہلے ان کو چلتا کریں گے، چونکہ وہ شاید آپ کا مشورہ ماننے پہ تیار نہیں ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں جی، بالکل وہ تو پھر ابھی دیکھیں فرینکلی جو بات زیادہ سیریس ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے ہونی چاہیے. اب وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ لمبی جو زیادہ تر اس وقت چل رہی ہے وہ حکومت جانے میں تو کوئی بڑا پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے. اس کا یہ پرابلم ہے کہ حکومت جو ہے وہ 6-8 مہینے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لمبا انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کو لمبا کیا جائے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہماری ریزرویشن ہے، اس سے تو ملکی معیشت کا اور بیڑا غرق ہو جائے گا. سو یہ اس وقت زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ ادھر ہیں. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کانفیڈنٹ ہے کہ جلد اسلام آباد میں حکومت کو چلتا کریں گے اور انتخابات کے لیے ماحول جو راہ ہے اس کی ہموار کر لیں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ایک اور اہم معاملے پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا.